दीन वाइब्स, दीन की आवाज। बात तो ये है कि जितनी उम्मत के साथ शफकत नबी अलैहिस्सलाम को थी और जितनी मोहब्बत नबी अलैहिस्सलाम को थी, ऐसी मोहब्बत का कोई तसव्वुर भी नहीं है। आप जरा गौर कीजिए, दुनिया में जितनी मोहब्बतें हैं सब गरज वाली मोहब्बतें। मियाँ बीवी की मोहब्बत गरज, बीवी को खाविंद की जरूरत है, खाविंद को बीवी की जरूरत है। औलाद माँ बाप की मोहब्बत गरज, औलाद को माँ की जरूरत है, बाप की, माँ बाप को औलाद की जरूरत है। भाई भाई की मोहब्बत भी गरज, एक दूसरे के हेल्प की जरूरत है। पड़ोसी पड़ोसी की मोहब्बत भी गरज की बुनियाद पे एक दूसरे की जरूरियात होती है। हत्ता के अगर उस्ताद शागिर्द की मोहब्बत है तो वो भी गरज की। क्यों? उस्ताद पढ़ा रहा है कि मुझसे अल्लाह राजी हो जाएंगे और शागिर्द पढ़ रहा है कि मुझे इल्म मिल जाएगा। हत्ता के पीर मुरीद की मोहब्बत भी गरज की मोहब्बत, कि मुरीद के दिल में मेरी तरबियत होगी और पीर के दिल में कि अल्लाह राजी हो जाएंगे। तो मालूम हुआ कि गरज जैसी भी हो है तो गरज ना पीछे। हाँ, कोई मोहब्बत ऐसी है जो बेगरज हो? एक मर्तबा ज़हन में सोचा कि कोई मोहब्बत दुनिया में बेगरज है, तो ज़हन ने जवाब दिया कि मखलूक की मोहब्बत बेगरज नहीं हो सकती, कोई ना कोई गरज तो लगी ही हुई होगी। फिर सोचा कि कोई मोहब्बत, फिर ज़हन ने कहा अगर दुनिया में बेगरज मोहब्बत देखनी है तो जरा 1400 साल पीछे चले जाओ। रात का अंधेरा होगा, तुम एक हस्ती को देखोगे मुसल्ले के ऊपर सजदे में है, या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती। क्या उस हस्ती को अपने दर्जात के पढ़ने का था तमा? नहीं, उनको पहले अल्लाह ने फरमा दिया था लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। उनको अल्लाह ने पहले बतला दिया था वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा, मेरे महबूब तुझे इतना अता करूंगा कि तू बक बक करने लग जाए। फिर वो हस्ती क्यों रो रही है? इतना लंबा सजदा कि बीवी उसके पांव हिला के देखती है कि अभी जिंदगी तो है या नहीं। ये क्यों रो रहे हैं? ये उम्मत के ऊपर शफ़क़त की वजह से रो रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम को उम्मत के साथ ऐसी मोहब्बत, इसलिए क़यामत के दिन अंबिया भी नफ्सा नफ्सी पुकारते होंगे, एक अल्लाह के हबीब होंगे जो उस दिन भी उम्मती उम्मती फरमाए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर उम्मत के साथ शफ़क़त और मोहब्बत। एक और आखिरी बात कि जब नबी अलैहिस्सलाम के साथ ऐसी मोहब्बत है तो फिर उसकी एक अलामत यह भी है कि कसरतुस सलात व सलाम अलैहि, नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर कसरत से सलात व सलाम पढ़ना, दुरूद शरीफ पढ़ना। चुनांचे कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो हम भी कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सय्यदुल कुर्रा इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु नबी इस्लाम की खिदमत में हाजिर हुए। ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर तीसरा हिस्सा अपने वक्त का दुरूद शरीफ पढ़ने में लगा दूं? नबी इस्लाम ने फरमाया तू ज्यादा करेगा तो तुझे ज्यादा फायदा होगा। ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 2/3 हिस्सा दुरूद शरीफ पढ़ा करूं? नबी इस्लाम ने फरमाया ज्यादा पढ़ेगा तो ज्यादा नफा होगा। उन्होंने कहा ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तो मैं पूरा वक्त ही आप पर दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। आल नबी इस्लाम ने इसके जवाब में फरमाया कि इज़न युग़फ़र ज़ंबुका व तुख़फ़ा हम्मुका, अगर तू हर वक्त मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ेगा अल्लाह फिर तेरे सब गुनाहों को माफ कर देंगे और तेरे तमाम गमों को अल्लाह खत्म फरमा देंगे। उमर इब्न ख़त्ताब अल्लाह फरमाते थे अद्दुआ वस्सलातु मुअल्लक़ुन बैन अस्समाइ वल अर्ज़, दुआ और नमाज आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लक़ रहती हैं। फला यसअदु इलल्लाहि मिन्हु शैउन हत्ता युसल्ला अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उस वक्त तक ऊपर कबूलियत के लिए नहीं जा पाती जब तक कि इनमें नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद शरीफ न पढ़ा गया। इसीलिए हर दुआ से पहले भी दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, बाद में भी पढ़ना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अद्दुआ बैन अस्सलातैन ला युरद्दु, कि 2 दुरूद शरीफ के दरमियान जो दुआ मांगी जाती है उस दुआ को रद्द नहीं किया जाता। एक हदीस मुबारक में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन सल्ला अलैया फी किताबिन लम तज़िल मलाइकतु तस्तग़फिरु लहू मा दाम इस्मी फी ज़ालिकल किताब। अगर कोई बंदा लिख रहा हो और लिखते हुए नबी अलैहिस्सलाम का नाम नामी इसमें ग्रामी आ जाए और वो नाम नामी इसमें ग्रामी के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया
جب تک اس کتاب میں میرے نام کے ساتھ یہ درود شریف لکھا رہے گا اس وقت تک ایک فرشتہ اس کے لیے استغفار کرتا رہے گا. اللہ اکبر کبیرہ. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، کہ جو بندہ مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا وہ پھر قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب بھی وہی بندہ ہوگا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک عجیب بات فرمائی. فرماتے تھے کہ الصلاۃ علی النبی امحق للذنوب من الماء البارد للنار، کہ جس طرح ٹھنڈا پانی آگ کو جلدی بجھا دیتا ہے، درود شریف کا پڑھنا انسان کے گناہوں کو اس سے بھی جلدی بجھا دیتا ہے. تو درود شریف پڑھنے سے انسان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. ابو ہریرہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا من نسی الصلاۃ علی نسی طریق الجنہ، جو مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا. علی رضی اللہ عنہ نے ایک خوبصورت بات کہی. فرماتے تھے واللہ، اللہ کی قسم. اب دیکھیے اللہ کی قسم کھا کے بات کر رہے ہیں. واللہ لولا ما ذکر اللہ ورسولہ فی فضل التسبیح والتکبیر والتحلیل والتحمید لجعلت کل انفاسی صلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح، تحمید، تکبیر کے فضائل بیان نہ فرمائے ہوتے تو میں اپنی زندگی کے ہر سانس کو درود شریف پڑھنے میں ہی خرچ کر دیتا. ایک اور حدیث مبارکہ سنیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صدیق اکبر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک نوجوان آیا، نبی علیہ السلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھا دیا. پھر فرمایا کہ ابو بکر، میں نے تیرے اور اپنے درمیان اس کو بٹھا دیا، اس بات پہ حیرت تو ہوئی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حیرت ہو رہی ہے. فرمایا ان ھذا الفتى یصلی علی صلاۃ ما یصلیھا علی احد من امتی، میرا یہ نوجوان امتی مجھ پر ایسا درود شریف پڑھتا ہے کہ جو درود شریف میری امت میں سے کوئی دوسرا مجھ پر نہیں پڑھتا. اس کی وجہ سے میں نے اس کو اپنے قریب بٹھایا. پھر نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ وہ کیا درود شریف پڑھتا تھا. اللہم صلی علی محمد عدد من صلی علیہ وصلی علی محمد عدد من لم یصلی علیہ وصلی علی محمد کما امرت بالصلاۃ علیہ وصلی علی محمد کما تحب ان یصلی علیہ وصلی علی محمد کما ینبغی ان یصلی علیہ. چنانچہ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے باقاعدہ تفصیل لکھی ہے کہ کس کس موقع پر درود شریف پڑھنا چاہیے. دخول المسجد والخروج منہ، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یا مسجد سے نکلتے ہوئے درود شریف پڑھنا چاہیے. والتشہد، اتحیات میں بھی درود شریف سب پڑھتے ہیں. ورؤیت المساجد، جب مسجد پر نظر پڑے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھنا چاہیے. دخول الاسواق، بازار میں داخل ہوتے ہوئے درود شریف پڑھے. دخول البیت والخروج منہ، گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر سے نکلتے ہوئے بھی درود شریف پڑھنا چاہیے. نسیان الحاجہ، اگر بندہ کوئی بات بھول جائے، چیز رکھ کے بھول جائے، بات بھول جائے، اس وقت بھی نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا چاہیے. وقت الفقر، تنگ دستی کے وقت میں بھی درود شریف پڑھے. فی البدایۃ فی العلم، اور جب کتاب پڑھنے بیٹھے اس وقت بھی درود شریف پڑھے. فی البدایۃ فی الخطب، جب خطبہ دینا ہو، بیان کرنا ہو تو بھی درود شریف پڑھے. والانتہاء من مجالس العلم، جب علم کی مجلس کا اختتام ہو تو بھی درود شریف پڑھے. فی لقاء الاخوان، دو مسلمان بھائی آپس میں ملیں تو بھی درود شریف پڑھے. فی موادعتہم و مفارقتہم، پھر مدارسۃ حدیث نبوی، نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جو پڑھائی جائے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے. عند تذکرتہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے جب تذکرہ ہو تو درود شریف پڑھے. عند ذکر اصحابہ، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ ہو اس وقت بھی درود شریف پڑھے. عند ذکر شیء من معاصرہ، نبی علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی کوئی یادگار چیز کا تذکرہ ہو تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے. عند دخول المدینہ، مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے بھی پڑھے. اور عند المرور علی قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو مواجہ شریف پر تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے. درود شریف کے فوائد کیا ہیں؟ کچھ دیر یہ بھی ذرا سن لیجئے.
فرمایا انہا سبب لہدایت المصلی وحیات قلبہ، درود شریف کے پڑھنے سے دل زندہ ہوتا ہے اور پڑھنے والے کو اللہ ہدایت کے اوپر رکھتے ہیں۔ انہا سبب لزیادت محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف کے زیادہ پڑھنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زیادہ محبت بڑھ جاتی ہے۔ انہا سبب لزیادت محبت العبد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے اس بندے کی محبت نبی علیہ السلام کے قلب مبارک میں بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ انہا سبب قرب العبد من ربہ یوم القیامہ، درود شریف کا زیادہ پڑھنا قیامت کے دن اللہ رب العزت کے قرب کا سبب بنتا ہے۔ انہا اداء لشیء من حقہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احسانات ہیں درود شریف کا زیادہ پڑھنا گویا ان احسانات کا بدلہ چکانے والی بات ہے۔ انہا سبب کفایت اللہ عبدہ ما اہمہ، جو پریشانیاں ہوتی ہیں درود شریف کے صدقے اللہ رب العزت ان پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ انہا سبب اجابت الدعاء، دعا کی قبولیت کا یہ سبب ہوتا ہے۔ انہا سبب زکات و طہارت للمصلی، جو درود شریف پڑھنے والا ہے اس کا دل اس سے صاف ہوتا ہے، اس کا نفس پاک ہوتا ہے، اور ایسے آدمی کو حدیث پاک میں فرمایا کہ جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے وہ بخیل نہیں ہوتا۔ پھر جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن کی حسرت سے بچ جاتا ہے، اور جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے ملائے اعلیٰ میں اس بندے کی تعریفیں بہت ہوتی ہیں، اور اس کے عمر میں اس کے وقت میں اللہ برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور انہا سبب لتثبیت قدم العبد علی الصراط، جو بندہ درود شریف زیادہ پڑھتا ہے قیامت کے دن پل صراط سے گزرتے ہوئے اس کے پاؤں اتنے مضبوط ہوں گے، درود شریف زیادہ پڑھا ہوگا۔ اور ایک اور بات، انہا سبب لثقل کفۃ المیزان، کہ یہ درود شریف میزان کے پلڑے کے بھاری ہونے کا سبب بن جائے گا۔ اب اس بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ ذرا سن لیجئے کہ درود شریف کا قیامت کے دن کیا سبحان اللہ کیا شان ہوگی۔ ایک حدیث مبارکہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے التذکرہ میں اس کو ذکر کیا ہے، اور ابن ابی دنیا اور نمیری نے اس کو الاعلام کتاب میں ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عبداللہ لانو ایک صحابی اس کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان لآدم علیہ السلام من اللہ عز وجل موقفا فی فخ من العرش، قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عرش کے سامنے ایک ایسی جگہ عطا فرمائیں گے، علیہ ثوبان اخضران، ان پر دو سبز کپڑے ہوں گے، یعنی سمجھیں تہبند بھی سبز اور کرتا بھی سبز، کأنہ نخلۃ سحوق، جیسے شاخیں کٹی ہوں نا تو سیدھا کھجور کا درخت ہوتا ہے، اس طرح آدم علیہ السلام کا اونچا لمبا قد مبارک ہوگا۔ ينظر الى من ينطلق به من والده الى الجنہ ومن ينطلق به الى النار، اونچے قد کی وجہ سے آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کس کو جنت لے جایا جا رہا ہے اور کس کو جہنم لے جایا جا رہا ہے۔ فبین آدم علی ذلک، آدم علیہ السلام اس حال میں ہوں گے اذ نظر الی رجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی علیہ السلام کی امت میں سے ایک بندے کو دیکھیں گے، ينطلق به الی النار، کہ اس کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ فینادی آدم علیہ السلام، تو آدم علیہ السلام پکاریں گے یا احمد یا احمد، نبی علیہ السلام کا نام پکاریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی، اسمہ احمد، تو آدم علیہ السلام نبی علیہ السلام کا نام پکاریں گے یا احمد یا احمد، فیقول علیہ الصلوۃ والسلام، اس نام کو سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب میں کہیں گے لبیک یا ابا البشر، اے بشر کے والد لبیک، میں حاضر ہوں۔ فیقول، وہ بتلائیں گے ھذا رجل من امتی کا، یہ آپ کی امت کا ایک بندہ ہے، ينطلق به الى النار، اس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا فاشد المئزرہ، میں اپنی چادر کو کس کے باندھ لوں گا۔ یہ عربوں میں ایک مقولہ تھا، جب انہیں کسی اہم کام کے لیے اٹھنا ہوتا تھا نا تو کہتے تھے جی ذرا چادر کو کس کے باندھو، چلو
تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی چادر کو کس کے باندھ لوں گا، وَأَسْرَعُ فِي أَثَرِ الْمَلَائِكَةِ، اور میں تیزی سے چلوں گا ان فرشتوں کے پیچھے جو میری امتی کو جہنم لے کے جا رہے ہوں گے، فَأَقُولُ، اور میں یہ کہوں گا، یا رسول ربی، اے میرے رب کے نمائندو، کفو، رک جاؤ، فَيَقُولُونَ، وہ آگے سے جواب دیں گے، نحن الغلاظ الشداد، ہم بڑے قوی اور سخت گیر ہیں، لا نعصی اللہ تعالی ما امرنا، جو اللہ حکم دیتا ہے ہم اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ونفعل ما نؤمر، اور ہم وہ کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم ملتا ہے، فَإِذَا آیَسَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مایوس ہو جائیں گے کہ میرے کہنے کے باوجود یہ فرشتے جا رہے ہیں لے کے جہنم کی طرف، رک نہیں رہے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، قبض علی لحیتہ بیدہ الیسریٰ واستقبل العرش بوجہہ، نبی علیہ السلام اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی ریش مبارک کو پکڑیں گے اور اپنے چہرے انور کو آسمان کی طرف کر کے دیکھیں گے، عرش کی طرف کر کے دیکھیں گے۔ عربوں میں یہ ایک طریقہ تھا کہ جب کسی سے معافی مانگنی ہوتی، منانا ہوتا، تو عاجزی کا طریقہ تھا کہ داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے بڑی لجاجت کے ساتھ اس کی طرف محبت سے دیکھتے تھے، فریاد کرتے تھے، بھئی ہم پہ رحم کھا لو۔ نبی علیہ السلام جب فرشتوں کو دیکھیں گے کہ وہ رک نہیں رہے، میری امتی کو لے کے جہنم میں جا رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی جو ہے بایاں ہاتھ اپنی ریش کے اوپر رکھوں گا اور میں آسمان عرش کی طرف اپنے چہرے انور کے ساتھ دیکھوں گا۔ پھر نبی علیہ السلام فیقول فرمائیں گے، یا ربی قد وعدتنی اللہ تخزینی فی امتی، اے اللہ آپ نے وعدہ نہیں فرمایا تھا میری امت کے معاملے میں آپ مجھے رسوا نہیں فرمائیں گے۔ فیاتی النداء من قبل العرش، عرش کے اوپر سے ایک آواز آئے گی، اطیعوا محمدا، او میرے فرشتوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وردوا ھذا العبد الی المقام، اور اس بندے کو واپس جہاں سے لائے تھے میزان کے قریب وہی جا کر چھوڑ کر آؤ۔ چنانچہ وہ فرشتے اس بندے کو وہاں جا کر چھوڑیں گے، فیخرج صلی اللہ علیہ وسلم، اب دوبارہ وزن شروع ہوگا۔ نبی علیہ السلام ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ، بطاقتن، کاغذ کا پرزہ نکالیں گے، بیضاء، سفید ہوگا، کل ان ملتے، جیسے انگلی کا پورا ہوتا ہے اس کے برابر ہوگا، فیلقیھا فی کفۃ المیزان الیمنی، اس کاغذ کے ٹکڑے کو نبی علیہ السلام نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں گے، وہو یقول بسم اللہ، اور نبی علیہ السلام ڈالتے ہوئے بسم اللہ فرمائیں گے، فَتَرْجِعُ الْحَسَنَاتُ عَلَى السَّيِّئَاتِ، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ فَيُنَادِ الْمُنَادِي، ندا دے گا وہ ندا دینے والا، سوئدہ و سوئدہ جدہ، یہ بندہ اس کے اجداد سعید بن گئے، اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں، وثقلت موازینہ، انطلقوا بہ الی الجنہ، اب اس کو جنت لے کر جاؤ۔ فیقول یا رسول ربی، جب جنت لے جانے لگیں گے تب وہ بندہ کہے گا، اے میرے رب کے نمائندوں فرشتوں، کیفو ذرا رک جاؤ، حتی اسأل ھذا العبد الکریم علی ربہ، حتیٰ کہ میں اس کریم بندے سے ذرا معلوم تو کر لوں۔ فیقول، پھر وہ یہ کہے گا، بے ابی انت و امی، آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان جائیں، ما احسن وجہ کا، آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، وَأَحْسَنَ خَلْقُكَ، آپ کی پرسنالٹی، شخصیت کتنی پیاری ہے، من انتا، آپ کون ہیں، فقد عقلتنی اسرتی، آپ نے میرے گناہوں کو مٹا کے رکھ دیا، ورحمت عبرتی، میری لغزشوں کو کم کر دیا۔ فیقول علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے، انا نبیوں کا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نبی ہوں، وہذہ صلاتک، اور یہ وہ درود شریف ہے
अल्लती कुन्त तुसल्ली अलैया, जो तुम मुझ पर पढ़ा करता था। वफ़ैतु कहा, मैंने तुम्हें इसका बदला दिया। अहवज मा तकूलु इलैहा, जब तुझे इसकी बहुत जरूरत थी। सोचिए, आज नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद शरीफ का पढ़ना कल क़यामत के दिन मीज़ान में नेकियों के भारी होने का सबब बन जाएगा। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, उनका एहतराम, उनकी इज्जत इकराम वो भी दिल में अता फरमाए, उनकी सुन्नतों की मोहब्बत के साथ इत्तिबा करने की भी तौफीक अता फरमाए, और कसरत से दुरूद शरीफ पढ़कर नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को दिल में भरने की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम को इस दुनिया में मकामे नफी में कमाल हासिल हुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में मकामे नफी में कमाल हुआ। उन्होंने मां सिवा की नफी कर दी। फरमाया इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और फिर फरमाया कि मेरे ये हुक्म हुआ वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं मुशरिकीन में से नहीं हूँ। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतर अस्समावाति वल अर्द हनीफम वमा अना मिनल मुशरिकीन। तो नफी कर दी उन्होंने माबूदों की। एक अल्लाह के ऊपर ऐसा ईमान था कि मां सिवा के बुतों को तोड़ के रख दिया। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में कमाल था। मकामे नफी में जितना कमाल उनको हासिल हुआ इतना किसी को हासिल नहीं हुआ। चुनाचे एक वक्त वो भी आया कि जब दुनिया के असबाब तो छूट गए थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम मदद करने के लिए आए कि मैं आपको आग से बचाऊं, अल्लाह का हाजा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या मेरा परवरदिगार जानता है कि मैं इस हाल में हूं? उन्होंने कहा अल्लाह ताला जानते हैं। फरमाने लगे हस्बी सुआली इल्मुहु बिहाली, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जानते हैं मैं किस हाल में हूं। इस बात ने मुझे तुझसे मदद मांगने से मना कर दिया। मेरा रब जो जानता है, मैं किसी की मदद नहीं चाहता। जब अल्लाह ने इंतहा देखी ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नफी की, फरमाया व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, इब्राहीम तू बड़ा वफादार निकला, तूने वफा दिखा दी कि वाकई बंदे को ऐसा होना चाहिए अपने मालिक के साथ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मकामे नफी में कमाल। और ये बात ऐसे नहीं कि ज़बानी कही जा रही है, इसकी तस्दीक उस परवरदिगार ने की जो सीनों के भेद जानता है। चुनांचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह फरमाते हैं इन्ना इब्राहीम कान उम्मा क़ानितन लिल्लाहि हनीफा वलम यकु मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकीन में से नहीं थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत का किसी के बारे में कह देना कि उनमें शिरक नहीं था, इसको नफी का कमाल ना कहें तो और क्या कह सकते। इसलिए फरमाया मेरे महबूब वमा काना मिनल मुशरिकीन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिकों में से नहीं थे। आप उनकी मिल्लत की पैरवी कीजिए। सुम्मा औहैना इलैका अन इत्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा काना मिनल मुशरिकीन। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो शख्सियत है कि जिनको बाई नेम अल्लाह ने कहा कि वो मुशरिक नहीं थे। ये मकामे नफी में कमाल है, और ये सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है कुरान पाक में। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो खलील थे उनको किस में कमाल हासिल हुआ? मकामे नफी में, यानी मां सिवा जो बातिल माबूद हैं उनकी उन्होंने कामिल नफी करके दिखा दी। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला वो कुछ और है। उनको अल्लाह ने मकामे नफी में भी कमाल अता फरमाया और मकामे इस बात में भी कमाल अता फरमाया। जरा गौर कीजिएगा, मकामे नफी में भी कमाल अता फरमाया और मकामे इस बात में भी कमाल अता फरमाया। वो कैसे? हम और आप जितने हैं ना, हमारा ईमान बिन देखे, अब बिन देखे और देखे में फर्क तो होता है ना। ये तो नहीं ना हो सकता कि भाई इंसान देख ले और उसमें उसको कोई इजाफा महसूस ना हो। खुद नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अश्शाहिदु यरा माला यरल गायब, कि गायब जो चीज नहीं देख सकता वो देखने वाला देख लिया करता है। एक हदीस पाक में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लैसल खबरु कल मुआइनती, देखना और है और खबर को मानना और है। हमारा जितना भी ईमान पक्का हो, मगर मोमिन का कामिल जो होगा ना मकाम, वो जन्नत में रोयते बारी ताला पर मुनहसिर है। जब देखेंगे तब कमाल हासिल होगा। दुनिया में तो बस ईमान है जो हमने पक्का किया हुआ है, यहीं तक दर्जा पा सकते हैं।
تو اس بات کا کمال رویت باری تعالیٰ پر منحصر ہے. اور اس دنیا میں جتنے انبیاء آئے سب کا ایمان غیب پہ تھا. ایک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایسے ہیں جنہیں اللہ نے دنیا میں معراج پہ بلا کے اپنا دیدار عطا فرما دیا. اس لیے نبی علیہ السلام کو اس بات میں بھی کمال حاصل ہو گیا. تو خلیل کو مقام نفی میں کمال حاصل ہوا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نفی میں بھی اور اس بات میں بھی کمال حاصل ہوا. یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمت عطا فرمائی. یہاں تک بھی بات سمجھ میں آتی ہے. ایک نقطہ اور کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک درود شریف ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو یہ درود شریف تو بتاتا ہے کہ کچھ تو نعمت ایسی تھی جو ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے عطا فرمائی جس کو پانے کی تمنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی تھی. بھئی درود شریف بتا رہے ہیں نا کہ اللہ جیسے ان پر ان کے آل پر رحمت نازل فرمائی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل پر بھی نازل فرما دیجئے. تو کچھ تو ہے نا اندر کہ جس کو طلب ہے دل میں, تمنا ہے دل میں. تو بھئی کیا تھا یہ نقطہ جلدی سمجھ میں نہیں آتا. چلیں کچھ سادے لفظوں میں کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو حقیقی طور پہ تو امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں کھولا ہے. دل خوش ہوتا ہے اس کی تفصیلات کو پڑھ کر. تاہم قصہ مختصر یہ ہے کہ محبت دو طرح سے ہوتی ہے. ذرا غور فرمائیے گا. محبت دو طرح سے ہوتی ہے. ایک کو کہتے ہیں محبت ذاتی, کہ ذات سے محبت ہو, جیسے ماں کو بیٹے سے ہوتی ہے. اپنے بیٹے سے ہر ماں کو محبت, معذور ہو کمزور ہو شکل رنگ کا جیسا بھی ہو ماں کو محبت ہے. یہ محبت ذاتی کہلائیں گے. اور ایک محبت صفاتی ہوتی ہے کہ صفات کی وجہ سے محبت کا ہونا. ہمیں بھی کوئی خوبصورت بیبی مل جائے ہم اس کو پیار کرتے ہیں, محبت کا اظہار کرتے ہیں. کیوں؟ خوبصورت ہوتا ہے. اور جو بچہ لکھا پڑھا صفات والا ہو وہ سب کو اچھا لگتا ہے. تو معلوم ہوا کہ محبت کے دو انداز ہوتے ہیں. ایک انداز کو کیا کہتے ہیں؟ محبت ذاتی. اور دوسرے انداز کو کیا کہتے ہیں؟ محبت صفاتی. یہ دو الگ الگ انداز ہیں. اب ذرا غور کیجئے گا. اللہ رب العزت کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت تھی مگر وہ محبوبیت ذاتی تھی, ذات سے محبت تھی. اللہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تھی تو محبت ذاتی تھی نبی علیہ السلام سے, اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی محبت تھی مگر وہ محبت صفاتی تھی. وہ محبت کیا تھی؟ صفاتی تھی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی علیہ السلام سے بھی محبت تھی مگر یہ محبت کیا تھی؟ محبوب آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کائنات کو بھی پیدا نہ فرماتا. یہ محبت ذاتی تھی. اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی محبت تھی, اور وہ محبت تو جو محبت ذاتی تھی اس کو محبوبیت کہا, اور جو محبت صفاتی تھی اس کو خلت کہہ دیا. اب سنیے کہ نبی علیہ السلام پھر درود شریف یہ کیوں پڑھا کرتے تھے؟ وجہ یہ ہے کہ جو ذات سے محبت ہو تو اس بندے کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرے اندر صفات بھی پوری آ جائیں تاکہ میں کامل ہو جاؤں. تو محبوبیت ذاتی والے کی تمنا ہوتی ہے کہ میرے اندر محبوبیت صفاتی بھی کامل آنی چاہیے تاکہ میں کامل محبوب بن جاؤں. یہ وہ تمنا تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل میں, جس وجہ سے فرمایا کرتے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ جو محبوبیت صفاتی ان کو عطا فرمائی تھی اس دنیا میں مجھے بھی اس میں کامل کر دیجئے تاکہ مجھے محبوبیت ذاتی حاصل, میں اس دنیا میں محبوبیت صفاتی بھی حاصل کر کے دنیا سے چلا جاؤں. اگلی بات سنیے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جابر لانو اس کی روایت کرتے ہیں, شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے فضائل درود میں بھی اس کو نقل کیا کہ ایک درود شریف ہے اگر اس کو پڑھا جائے تو اس کا ثواب لکھنے میں فرشتوں کو 1000 دن لگ جاتے ہیں. ذرا حدیث پاک کے الفاظ پہ غور کیجئے کہ وہ درود شریف ایک مرتبہ پڑھیں تو فرشتے اس کا ثواب
لکھتے لکھتے 1000 دن لگا دیتے ہیں۔ اللہم رب محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد وجز محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ یہ جو اعمال قیامت کے دن تلیں گے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کو اور درود شریف کو بھی بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوگی۔ بات لمبی ہو جائے گی، مگر چونکہ مضمون اس کے مطابق سامنے آ گیا تو میں کرتا چلوں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حاکم کی روایت ہے کہ قیامت کے دن بہت بڑا مجمع ہوگا، سارے انسان ایک جگہ جمع ہوں گے۔ آپ بتائیں جب ساری دنیا کے انسان آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کے آخری یعنی قیامت کے دن تک آنے والا آخری انسان اکٹھے ہوں گے تو یہ تو کھرب لوگ بن جائیں گے۔ تو مجمع ہی اتنا بڑا ہوگا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بھئی میزان میں ہو کیا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو کھجور کی مانند ایک اونچا قد عطا فرمائیں گے۔ سب لباس انہوں نے پہنا ہوا ہوگا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں مجمع زیادہ ہوتے ہیں نا تو پولیس والے میناروں پہ چڑھتے ہیں یا عمارتوں پہ چڑھ کے اوپر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ مجمع کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو قیامت کے دن ایسا ہی ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام اونچا قد ہوگا اور وہ اوپر سے دیکھ رہے ہوں گے پورے مجمع کو۔ اتنے میں ایک مجمع ہوگا نبی علیہ السلام کی امت کا، جس کا حساب ہوگا اور حکم ہوگا کہ اس کے گناہ زیادہ ہیں، اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ فرشتے اس بندے کو گھسیٹیں گے جہنم کی طرف اور وہ بندہ رو رہا ہوگا۔ جب وہ بندہ روئے گا تو آدم علیہ السلام اس کو دیکھ کر پکاریں گے، یا احمد یا احمد۔ نبی علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی دنیا میں محمد تھا اور قیامت کے دن آپ کا نام نامی احمد ہوگا۔ تو جب احمد کر کے پکاریں گے تو نبی علیہ السلام فوراً فرمائیں گے لبیک اے بشر کے باپ، میں حاضر ہوں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ فرمائیں گے دیکھو آپ کے ایک امتی ہے جس کو جہنم کی طرف فرشتے لے کے جا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان فرشتوں کے پیچھے چلیں گے تیزی کے ساتھ اور ان کے قریب جا کر ان کو کہیں گے کہ تم رک جاؤ، ان کو ابھی جہنم نہ لے جاؤ۔ فرشتے آقا کے جواب دیں گے کہ نحن غلاظ شداد، ہم تو بڑے سخت گیر ہیں اور ہم کسی کی بات نہیں سنتے، ہم تو وہ کریں گے جس کا ہمیں اللہ نے حکم دیا۔ اب جب فرشتے بات پر توجہ نہیں دھریں گے اور لے کے جائیں گے جہنم کی طرف تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت زیادہ غمزدہ ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی مبارک کو پکڑیں گے اور عرش کی طرف دیکھ کر اللہ کے سامنے عرض کریں گے کہ یا اللہ، کیا آپ نے وعدہ نہیں فرمایا تھا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ آپ قیامت کے دن مجھے ایمان والوں کو رسوا نہیں فرمائیں گے۔ تو جب نبی علیہ السلام یہ فرمائیں گے تو عرش سے ایک ندا آئے گی، اے میرے فرشتوں، میرے محبوب جو فرما رہے ہیں تم ان کی بات کی اطاعت کرو، اطیعوا محمد۔ تو فرشتے رک جائیں گے، پھر نبی علیہ السلام سے پوچھیں گے جی آپ ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں؟ نبی علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم اس کو دوبارہ میزان پر لے جاؤ اور اس کے عملوں کا پھر وزن کرو۔ چنانچہ ایسا بندہ ہوگا کہ فرشتے اس کو دوبارہ میزان پر لے آئیں گے۔ اب اس کی نیکیاں ایک پلڑے میں اور گناہ دوسرے پلڑے میں، گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور وہ بندہ پھر پریشان ہوگا کہ دوسری بار وزن کیا گیا اور میرے گناہ پھر بھی بھاری، بس آج تو میں بدبخت بن گیا۔ جب وہ ایسا سوچے گا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب سے ایک کاغذ کی چھوٹی سی پرچی نکالیں گے اور نیکیوں کے پلڑے میں ڈالیں گے اور وہ اتنی بھاری ہوگی کہ نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اور اعلان ہوگا کہ فلاں بندہ فلاں کا بیٹا سعید بن گیا اور جنت میں جانے کا اہل ہو گیا۔ اب جب اس بندے کو حکم ملے گا نا کہ یہ جنت میں جانے والے ہیں تو وہ بندہ حیران ہوگا۔ تو وہ نبی علیہ السلام سے پوچھے گا آپ کون ہیں؟ آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے اور آپ نے میرے مشکل کو آسان کر دیا اور جہنم کی بجائے جنت میں مجھے جانے کا حقدار بنا دیا۔ تو نبی علیہ السلام فرمائیں گے انا نبی کا محمد، میں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ وہ پوچھے گا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا کیا ہے کہ میری نیکیوں کا پلڑا جھک گیا؟ تو نبی علیہ السلام فرمائیں گے پوری زندگی جو تو میرے اوپر درود شریف پڑھا کرتا تھا
وہ درود شریف کا عمل اس پرچی پر لکھا ہوا تھا، اسے میں نے نیکیوں کے پلڑے میں ڈالا اور اللہ نے نیکیوں کے پلڑے میں جھکا دیا۔ تو یہ جو حدیث کی طالبات درود شریف پڑھتی ہیں نا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف ہے، مختصر درود شریف ہے، اور پتہ نہیں ایک دن میں یہ تو ہزاروں مرتبہ درود شریف پڑھتی ہیں، تو یہ عمل قیامت کے دن بخشش کا سبب بنے گا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم درود شریف کی کثرت کریں جتنی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو مشکل میں آسانی پیدا کر دیتا ہے، اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے، اور قیامت کے دن بندے کو جہنم کی بجائے جنت میں جانے کا راستہ دکھاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہ تعالیٰ 80 مرتبہ پڑھنے پر 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اب آپ غور کریں، عام طور پہ عمریں تو 80 سال سے کم ہی ہیں۔ نبی صاحب نے فرمایا میری امت کی اوسط عمریں بین 70 و 60، 60-70 کے درمیان ہوں، اور آج کل 60-70 کے درمیان ہی لوگ چلے جاتے ہیں۔ پہلے عمریں لمبی ہوتی تھیں، اب تو گھٹتی جا رہی ہیں۔ تو بہرحال 80 سال کے گناہ معاف ہونے کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ نبی صاحب نے فرمایا جو جمعہ کے دن عصر کے بعد یہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے۔ آپ بتائیے یہ کتنا سستا سودا ہے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر بندے کو اس کا معمول بنانا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ہم جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ پڑھیں گے، پوری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں۔ گھر کی عورتوں کو بھی اس کی تلقین کرنی چاہیے کہ وہ جمعہ کے دن عصر کے بعد بچوں کو بھی پاس بٹھائیں، اور گھر کے سارے لوگ 80 مرتبہ یہ درود پڑھیں، تاکہ یہ سعادت نصیب ہو کہ پوری زندگی کے ہمارے گناہ معاف ہوں۔ پھر تیسری چیز جس سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اترتی ہے، درود شریف کا پڑھنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو شخص ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اتارتے ہیں۔ تو 10 رحمتوں کا اترنا اس بات کی دلیل کہ روح کو غذا ملتی ہے، نور اترتا ہے انسان کے اوپر۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام، کم از کم اتنا تو درود شریف ضروری پڑھ۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا درود شریف پڑھوں؟ فرمایا زیادہ پڑھ، چوتھائی حصہ، زیادہ پڑھو گے تو فائدہ زیادہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھا حصہ، بھائی زیادہ پڑھو گے تو زیادہ فائدہ۔ 3 حصے، فرمایا اور زیادہ، 4 حصے۔ جب انہوں نے کہا کہ میں پورا وقت درود شریف پڑھنے میں لگا دوں گا، نبی صاحب نے فرمایا اذن یغفر لک ذنب، تیرے گناہوں کو بخش دیا جائے گا اور تیرے غموں کو تیرے سر سے اتار دیا جائے گا۔ تو درود شریف کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ٹھنڈا پانی آگ کو اتنا جلدی نہیں بجھاتا جتنا جلدی درود شریف کا پڑھنا انسان کے دلوں کی ظلمت کو مٹا دیتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح، تکبیر، تحمید، تحلیل ان کے فضائل نہ بتائے ہوتے تو میں اپنا پورا وقت درود شریف کے پڑھنے میں گزار دیتا۔ تو ہم بھی درود شریف پڑھیں، کم از کم 100 مرتبہ صبح اور 1 مرتبہ شام۔ اس سے کیا ہوگا کہ دل کو اضافہ۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، عالم تھے، مسلم شریف پڑھاتے تھے۔ انہوں نے زندگی کے کوئی 25 سال مسلم شریف پڑھائی۔ ایک دن وہ کہنے لگے کہ حضرت میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناؤں۔ ضرور سنا۔ کہنے لگے ہم سے پہلے سعودی عرب کے اوپر ترکوں کا قبضہ تھا، اور ترکوں نے قبروں کے اوپر بڑے گنبد بنائے ہوئے تھے اور قبریں بنائے ہوئے تھے اور عمارتیں بنائی ہوئی تھیں۔ تو ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بنا القبور کی اتنے قبے بنے ہوئے تھے، ہم نے سب گرا دیے۔ اب مسئلہ آیا گنبد خضرا کا۔ تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں گنبد خضرا کو بھی گرا دینا چاہیے۔ تو ہم نے جو بادشاہ ہے اس کو اپنی ریکمنڈیشن دی۔ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، پہلے تم مختلف ملکوں میں جا کے علماء کو اپنے کانفیڈنس میں لو، اگر سب متفق ہیں تب قدم اٹھائیں گے، ورنہ نہیں اٹھائیں۔ تو ہم علماء کی جماعت آپ سے بحث کرنے کے لیے آئے ہیں کہ کیا یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے، اور اگر صحیح ہے تو اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ محترم صاحب نے کہا کہ جی مجھے آپ 3 دن کا وقت دیں، میں سب علماء کو اطلاع دوں تاکہ وہ یہاں آ جائیں، اور پھر ہم اس بارے میں اپنا موقف آپ کے سامنے ظاہر کریں۔ تو ٹھیک ہے، ہم 3 دن دارالعلوم میں مہمان بن کے رہتے ہیں۔ محترم صاحب نے بڑے بڑے علماء کو دعوت دے کے بلا لیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند میں وہ دیکھنے والا وقت تھا، بڑے بڑے سب علماء، جید علماء
ایک جگہ پر جمع تھے، جبال العلم سب ایک جگہ اکٹھے تھے، اور جو آخری رات تھی وہ تو پوری رات ہی علماء اس مسئلے پر آپس میں ڈسکس کرتے رہے، کتابیں پڑھتے رہے، اور کچھ لوگ روتے رہے، دعائیں مانگتے رہے کہ یا اللہ بہت نازک مسئلہ ہے، ہم سے اس کے کرنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے، کوتاہی نہ ہو جائے۔ اگلا دن ہوا، عصر کی نماز کے بعد مجمع بیٹھا تھا تو محتمم صاحب نے ان علماء کو کہا کہ جی آپ سب علماء کے سامنے اپنا موقف پیش کریں، پھر جواب ہم دیں۔ تو ان کے جو امیر تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بیان کیا کہ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بنا علی القبور کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہم نے جنت بقیع کے اندر تو قبروں پر جتنی عمارتیں تھیں سب گرا دی۔ اب مسئلہ ہے گنبد خضرا کا، تو ہم آپ لوگوں سے یہ پوچھنے آئے ہیں کہ بتائیں کیا اس حدیث کے اوپر آپ کو کوئی اعتراض ہے، کوئی جرح ہے کسی راوی کے اوپر، یا کوئی کمی کسی طرح کی بھی ہو، کوئی شکم ہو تو بتائیں۔ تو جب انہوں نے پوچھا تو تھوڑی دیر کے لیے سارا مجمع خاموش، کہیں کہیں سسکیوں کی آواز آتی، علماء کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور رو رہے تھے کہ اللہ ہم سے جواب دینے میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ کوئی جرات نہیں کر رہا تھا اس کے جواب دینے کی۔ اتنے میں حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور حضرت نے فرمایا کھڑے ہو کر، الحمدللہ اللہ نے اس مسئلے میں مجھے شرح صدر عطا فرما دی۔ اس نے پوچھا کہ شرح صدر سے کیا مراد ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ شرح صدر یہ کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس کے کسی راوی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی جرح نہیں ہے، اور ہر لحاظ سے یہ حدیث صحیح بھی ہے سند متصل کے ساتھ، اور صحیح مضبوط ہے مضمون۔ تو جو ان کے امیر تھے وہ کہنے لگے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو پھر تو نص ہوگی، اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہوگی، تو کیا ہم گنبد خضرا گرا سکتے ہیں؟ تو تھانوی رحمۃ نے جواب دیا یہی تو شرح صدر ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرما دیا، حدیث بھی صحیح ہے لیکن آپ گنبد خضرا کو گرا نہیں سکتے۔ اس نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، جب حدیث صحیح ہے تو پھر اس گنبد خضرا کو گرانے میں رکاوٹ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا اس کی وجہ یہ کہ حدیث پاک کے مطابق بنا علی القبور کی اجازت نہیں ہے، کہ قبر کے اوپر کوئی عمارت، کوئی کمرہ، کوئی جبہ کبہ بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ گنبد خضرا کا معاملہ الگ ہے، یہاں عمارت پہلے تھی، یہ حجرہ عائشہ تھا، اور نبی اسلام کی قبر مبارک بعد میں اس کے اندر بنائی گئی، لہذا اب اس عمارت کو کوئی بندہ گرا نہیں سکتا۔ ایسا جواب تھا کہ وہ لوگ مطمئن ہو گئے۔ گنبد خضرا آج بھی ہے، کابر علماء دیوبند کی عشق نبی کی دلیل دے رہا ہے۔ اللہ علم کی گہرائی عطا فرما دیتے ہیں تو بندہ پھر علم کی تہ تک پہنچ جاتا ہے۔